दोपहर 1 बजे का वक्त था। सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया था। बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे। वो रिक्शे में बैठी सुनसान गलियों से गुजर रही थी कि एकदम से टायर पंक्चर हो गया। बाजी माफ करना, अब आपको यहाँ से पैदल जाना होगा। रिक्शे का टायर पंक्चर हो गया है, रिक्शे वाले ने अचानक कहा तो उसने अपना सर पीट लिया। वो 25 साल की थी और स्कूल में टीचर थी। ठीक है भाई, कितने पैसे हुए? उसने रिक्शे से नीचे उतरकर पर्स से पैसे निकाल के रिक्शे वाले को थमाए और जैसे ही पीछे मुड़ी तो एक बच्ची से टकरा गई। वो 5 साल की बच्ची थी जो इस वक्त खौफ से शदीद कांप रही थी। उसके माथे पर हल्की सी चोट लगी थी। अरे क्या हुआ मेरा बीबी? उसने घुटनों के बल बैठकर उस रोती हुई जापानी गुड़िया को देखा जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा, मुझे बाबा के पास जाना है। वो मसलसल अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मसल कर रोते हुए एक ही बात कह रही थी। आपके बाबा कहाँ हैं? उसने उससे पूछा लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। 1 मिनट, आप मेरे पास आओ। उसने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर एक चबूतरे पर बैठ गई और उसे भी वहीं अपने पास बिठा लिया था। ये सुनसान गली थी। अगर ऐसे में कोई बच्ची को ले जाता तो क्या होता, ये सोचकर उसकी जान हलक में आ गई। उसने सबसे पहले अपने हाथों से उस नन्ही सी लड़की की आंखें साफ की थी। अब बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? उसने आंसू साफ करने के बाद उसे चॉकलेट हाथ में पकड़ाई तो वो रोना भूलकर अब हंस रही थी। मुझे बाबा के पास जाना है। वो तो ठीक है बेटा, मैं आपको ले जाऊंगी, लेकिन आप रहती कहाँ हैं? उसने एक बार फिर से पूछा। मुझे नहीं पता। वो रोने लगी। तभी हुरिया की निगाहें सामने की तरफ उठी थी और वहां से गार्ड दौड़ता हुआ उस बच्ची के पीछे ही आया था। तुम यहाँ हो? अगर सरफराज साहब को पता चलेगा तो मेरा कचूमर बना देंगे। वो गार्ड अब बच्ची पर गुस्सा करने लगा। 1 मिनट, आप इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हुरिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ लगा लिया। उसे गार्ड मशकूक लग रहा था। बीबी, आप इसे मेरे हवाले करें, ये बच्ची हमारे सरफराज साहब की है। हमारी सोसाइटी के बड़े बिजनेसमैन हैं ये। उन्हीं की बेटी है, घर से निकल गई है और इसकी दादी बहुत परेशान है। अच्छा? उसने हैरत से उसे देखा। ठीक है, तो फिर मैं भी इस बच्ची के साथ चलती हूँ। वो उसका हाथ थामकर गार्ड के पीछे पीछे चल पड़ी थी, क्योंकि वो गार्ड की बात से मुतमईन नहीं थी, इसलिए खुद तसल्ली करना चाहती थी। और फिर उस गली से 2 गलियां छोड़कर उस नन्ही बच्ची का घर था। गार्ड ने हैरत अंगेज निगाहों से उसे देखा। मतलब था घर आ गया है, अब तुम जाओ। आप मुझे ऐसे ना देखें, मैं इसके साथ ही अंदर जाऊंगी। मुझे क्या पता आपको ये अगवाकार हो तो। ये सुनकर गार्ड ने अपना सर ही पीट लिया और फिर कंधे उचकाकर उसे अंदर जाने की इजाजत दी तो बच्ची की दादी सौलेहा बेगम वहीं खड़ी होकर बच्ची को डांटने लगी। अन्नू, तुम्हें कितनी बार कहा है बगैर बताए घर से दूर ना जाया करो। अब मैं क्या दुखते घुटनों के साथ तुम्हारे पीछे भागती हुई अच्छी लगूंगी? और ये माथे पर क्या हुआ है, चोट कैसे लगी? वो उस पर बरस पड़ी, साथ ही परेशानी से उसका माथा देखकर पूछा और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके माथे पर पट्टी बांधी तो वो जोर जोर से रोने लगी। अस्सलाम वालेकुम। दूर खड़ी हुरिया ने अचानक पास आके कहा तो सौलेहा बेगम ने उसे गौर से देखा था। वालेकुम अस्सलाम, बीबी तुम कौन हो? उन्होंने आंखें निकालकर उससे पूछा। मैं वही हूँ जिसने आपकी पोती का हाथ थामकर यहाँ तक छोड़ा है। खुदारा बच्ची पर रहम करें, उसका ध्यान रखें। उसकी अम्मी कहाँ है? उन्हें चाहिए कि वो बच्ची पर तवज्जो दें। उनकी तवज्जो ना होने की वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। सौलेहा बेगम ने अफसोस से हुरिया को देखा। माँ होती तो क्या ही बात होती, मुझे यूं घर के बाहर खड़ी होकर इसे डांटना ना पड़ता। आ जाओ अन्नू, अंदर आ जाओ। ये सुनकर वो हैरत में मुब्तला हो गई। बात सुने आंटी, क्या इसकी माँ नहीं है? सौलेहा बेगम ने नफी में सर हिलाया। तुम अंदर आ जाओ, अब दरवाजे पर खड़े होकर क्या ही बातें करें। वो उनके साथ अंदर आई तो सौलेहा बेगम ने उसे बताया था कि अनुशे सिर्फ 3 महीने की थी जब उसकी माँ पेट में एक इन्फेक्शन होने की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई थी, और तब से लेकर अब तक अनुशे को या मैं देखती हूँ या इसका बाप। ये सुनकर उसे हैरत तो हुई थी, लेकिन उसने अपनी हैरत छुपा ली। तो क्या इसके वालिद साहब ने दूसरी शादी नहीं की? हुरिया ने बेख्तियार पूछ लिया तो सौलेहा बेगम ने अपने चेहरे पर बेचारगी सजा ली थी। मानता ही नहीं है। खैर, कभी ना कभी तो मानना ही पड़ेगा, और आज जो अनुशे ने किया है उसके बाद तो उसे मानना ही पड़ेगा। वो दुख से बोली। ये सुनकर हुरिया बमुश्किल मुस्कुराई। तब तक मुलाजमा उनके लिए चाय ले आई थी। अरे आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी मुझे घर पहुंचना है। मैं स्कूल पढ़ाकर वापस आ रही थी कि रिक्शा खराब हो गया। शायद इसीलिए खराब हुआ कि आपकी अनुशे को मैं यहाँ तक छोड़ दूँ। सौलेहा बेगम को हुरिया बहुत अच्छी लगी थी।
जिस कदर मिलनसारी से वो बात कर रही थी, लगता ही नहीं था कि ये लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। जल्दी जल्दी चाय पीकर वो खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गई थी और अनुषा अपनी दादी से डरकर कमरे में जाते ही छुपकर सो चुकी थी। अब उसकी दादी ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया था कि तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल बंद है और अगर तुम्हारे दोस्त आएंगे तो मैं उन्हें भी भगा दूंगी। वो आज बेहद गुस्से में थी। उधर हुरिया घर पहुंची तो उसकी वालदा ने उसे गुस्से से देखा। वक्त देख रही हो तुम, 2:30 बजने वाले हैं, बंदा एक फोन ही कर देता है, क्या स्कूल में इतना ज्यादा काम था? ये सुनकर हुरिया मुस्कुराई और उनके गले में अपनी बाहें डाली। नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे सांस तो लेने दे, फिर मैं आपको बताती हूँ। उसने पानी पीकर अपनी अम्मी को सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने शुक्र अदा किया था। खुदा का शुक्र है उस बच्ची को कुछ नहीं हुआ, वरना जमाना बहुत खराब है। बच्ची किसी गलत हाथों में पड़ जाती तो। हुरिया ने महज सर हिलाया और फिर अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया था। सच तो ये था कि जब से उसने अनुषे को देखा था उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी थी। वो 25 साल की थी और 25 साल में ही उसने अपनी जिंदगी के कई तजर्बे हासिल कर लिए थे। बाप ने बहुत अरमानों से उसकी शादी की थी। महज 22 बरस की उम्र में उससे तलाक हो गई थी और तलाक होने की एक ही वजह थी कि शादी के 2 साल तक उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। बस इसी बात को ससुराल वालों ने इश्यू बनाकर उसे घर से निकाल दिया था। वैसे भी उसके शौहर को शायद उसकी अपनी जिंदगी में मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसलिए महज 2 साल के इंतजार के बाद उन्होंने उसे बांझ करार देकर तलाक के कागजात हाथ में पकड़ाकर घर से ही बाहर निकाल दिया था। वो दिन उसे आज तक याद था, जब तेज बारिश में तलाक के कागजात लिए वो जिस तरह घर पहुंची थी, वो उसे ही मालूम था। और उससे ज्यादा दुखी दिन उसकी जिंदगी में अब तक कोई ना आया था। उसका बाप अकलौती बेटी की तलाक का सदमा बर्दाश्त न कर सका और महज 1 महीने में ही ये दुनिया छोड़ गया। पीछे वो अपनी माँ के साथ अकेली रह गई थी। अपने सब दुख अपने अंदर छुपाए अपनी माँ के सामने वो खुद को नॉर्मल जाहिर करती एक स्कूल में पढ़ाने लगी। इससे उसका दिल भी बहल जाता और घर में पैसे भी आ जाते थे। उसने अलमारी से अपनी रिपोर्ट्स निकाली थी जिसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा हुआ था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। उसके साथ ही तलाकनामा उसके हाथ से लड़खड़ाकर दूर जा गिरा और उसने कर्ब से अपनी आंखें मींच ली थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो संभल कर सीधी हुई और उन कागजात को अपनी अलमारी में डाल दिया। क्या बात है, आते साथ ही कमरे में बंद हो गई हो? उसकी वालदा ने उसकी आंखों में छुपे आंसू देख लिए थे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसने फौरन से अपने आंसू साफ किए। ठीक है, तो फिर बाहर आकर चाय पी लो। वो जानती थी वो क्यों दुखी है। जब भी वो किसी बच्चे को देखती तो इसी तरह दुखी हो जाती थी। लेकिन उन्होंने उसके जख्म को कुरेदना मुनासिब न समझा और उसे चाय का कहकर वापस लौट गई थी। हुरिया वहीं बैठकर एक बार फिर से अपने माजी पर मातम मनाने लगी, जिसे 3 साल गुजरने के बाद भी वो उससे नहीं निकल पाई थी। निकल भी कैसे पाती कि उसने 3 साल अजियत में गुजारे थे और ये इतना आसान ना था। सरफराज थका हारा घर आया और अपनी टाई ढीली करके सोफे पर ढह जाने वाले अंदाज में बैठ गया। अम्मी, अम्मी, अनुषे कहाँ है? उसने अपनी माँ को आवाज लगाई तो वो गुस्से में भरी हुई बाहर निकली और उसे खूंखार निगाहों से देखने लगी। अन्नू की इतनी फिक्र है तो जो कहती हूँ वो मान क्यों नहीं लेते? ये सुनकर सरफराज ने आंखें सुकेर उन्हें देखा। क्या हो गया है, आज क्यों भरी बैठी है, कुछ हुआ है क्या? उसने अपने जूते उतारे थे और मुस्कुराकर अपनी माँ को देखा तो उन्होंने मुंह फेर लिया था। अनुषा अब 5 साल की होने वाली है, उसे कदम कदम पर माँ की जरूरत है, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े रहते हो। एक बात मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें भी बीवी की जरूरत है, चाहे तुम कबूल करो या ना करो। मर्द को हर हाल में एक औरत की जरूरत होती है जो उसका ख्याल रखे, उसका घर संभाले। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, सरफराज मलिक ने अपना हाथ उठाकर उन्हें मजीद कुछ कहने से रोक दिया। अम्मी यार, क्या है, प्लीज हर दूसरे दिन ये लेक्चर देने ना बैठ जाया करें। अनुषा मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे अच्छे से निभा तो रहा हूँ, क्या मसला है फिर? वो धीमे लहजे में उनसे पूछने लगा। उसके लहजे में बेचारगी ही बेचारगी थी। मसला है और बहुत बड़ा है। अब मैं मजीद अनुषा को नहीं संभाल सकती। तुम चाहे तो नैनी रख लो, चाहे तो दूसरी शादी करो, लेकिन अब मैं तुम्हें साफ बता देती हूँ कि मेरी बुरी हड्डियों में इतना खम नहीं है कि उसके पीछे दौड़ूं। आज तुम्हें मालूम नहीं है उसने क्या किया है। मेरी तो जान ही निकाल दी है, इसलिए मैंने उसे सजा दी है। ये सुनकर सरफराज मलिक अपनी जगह से खड़ा हो गया। आपने मेरी बेटी को सजा दी है?
امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر وہ میری بیٹی ہے تو آپ کی پوتی بھی ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ سن لیجئے کہ میں دوسری شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ میں ریشما کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ وہ ایک اکیلی ہی تھی جسے میں نے زندگی بھر محبت کی اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ اس کی جگہ کبھی کسی کو نہیں دوں گا، یہ بات آپ لکھ لیں۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تو انوشے گہری نیند سو رہی تھی، لیکن یہ بات قابل غور نہیں تھی۔ قابل غور یہ بات تھی کہ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنی 5 سالہ بیٹی انوشے کو دیکھا تھا اور اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا، پھر اسے کمبل اوڑھایا تھا۔ اس کی والدہ کمرے میں آ کے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے بولی، یہ گھر سے نکل گئی تھی، میں نے پورے میں ڈھونڈا، نہیں ملی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ کوئی لڑکی اسے چھوڑ کے گئی، کہہ رہی تھی کہ گلی میں کھڑی ہو کر بہت رو رہی تھی۔ میرا تو دل مانو حلق میں آ گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا، شاید یہ گر بھی گئی تھی اس لیے ہلکی سی چوٹ آ گئی، اگر یہ کہیں گم ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ مجھ بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دمخم تو نہیں کہ ہر وقت اس کے پیچھے بھاگتی پھروں۔ سرفراز ملک کی والدہ صالحہ بیگم بہت غصے میں تھی۔ اچھا آپ چھوڑے، میں اسے خود دیکھ لوں گا، اسے سمجھاؤں گا۔ آپ پلیز کھانا لگاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے اپنی ماں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ الفاظ کہے اور پھر چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ انوشے سو کر اٹھی تو اس نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر سمجھایا تھا کہ بابا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانا اور آئندہ دادی کو تنگ نہیں کرنا ورنہ وہ نئی ممی لے آئیں گی۔ یہ سنتے ہی انوشے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نئی ممی مطلب وہی آنٹی جو مجھے راستے میں ملی تھی؟ انوشے نے اشتیاق سے پوچھا۔ سرفراز نے یہ سن کر اپنا سر پیٹ لیا۔ نہیں بیٹا، کوئی تمہاری نئی ممی نہیں ہے، تمہاری امی ایک ہی تھی اور ان کا نام ریشما تھا۔ اب بس جاؤ، پڑھائی کرو، گڈ گرل۔ سرفراز نے اس کا چہرہ تھپ تھپا کر اسے محبت سے سمجھا کر پڑھائی کرنے کے لیے بھیج دیا تو وہ منہ بسوڑ کے چلی گئی، لیکن وہ بری طرح پریشان تھا۔ وہ اس وقت اپنی آفس میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا، لیکن پھر اس نے نمبر دیکھے بغیر فون سائلنٹ پر کر دیا۔ میٹنگ ختم ہوئی اور جیسے ہی اس نے موبائل اٹھایا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے ڈرائیور نے بار بار فون کر کے بتانا چاہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جا رہا ہے، اور اس میسج کو بھی پچھلا آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا کوٹ اٹھایا اور تیزی سے بھاگتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ آدھا گھنٹہ تو اس کی بیٹی کے اسکول کی چھٹی کو بھی ہو چکا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انوشے کو کچھ نہ ہو، وہ سلامت رہے۔ یہ ورد کرتا ہوا جب وہ اسکول کے باہر گیٹ کے پاس پہنچا تو چوکیدار دروازہ بند کر رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری بیٹی ابھی بھی اندر ہے، وہ ہکلا کے بولا، دل زور و شور سے دھڑکتے ہوئے بیٹی کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ یہ سن کر چوکیدار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اندر کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی پہنچا ہوں، میری بیٹی اندر ہی ہوگی، پلیز دیکھیں اسے۔ وہ چوکیدار سے لڑنے لگا، تبھی اسے اپنے پیچھے بابا کی آواز آئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انوشے کھڑی تھی۔ اس نے فوراً سے لپک کر انوشے کو گلے سے لگایا۔ کہاں چلی گئی تھی بیٹا، اور آپ اسکول کے باہر کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ تبھی انوشے نے اشارے سے اپنے برابر میں کھڑی حوریہ کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ میں مس حوریہ کے ساتھ تھی، وہ مجھے اپنے گھر لے جا رہی تھی۔ یہ سن کر سرفراز ملک کا دماغ بھگ سے اڑا۔ آپ کا دماغ خراب ہے؟ آپ میری بیٹی کو کس حق سے اپنے گھر لے جا رہی تھی؟ وہ جو شکریہ کی توقع کر رہی تھی، اس قسم کی بات سن کر اس کا میٹر بھی گھوم گیا۔ دیکھیں، آپ انوشے کے والد صاحب ہیں تو میں آپ کی عزت کر رہی ہوں۔ میں نے تو آپ کی بیٹی کی حفاظت کے پیش نظر اپنے گھر لے جانے کی درخواست کی تھی، لیکن میں لے نہیں گئی، بلکہ میں اسے لے کر اسکول کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھی تاکہ آپ لوگ آ جائیں۔ کیا آپ نے ٹائم نہیں دیکھا؟ اسکول کی چھٹی کو آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے اور اسکول والے چھٹی کے بعد ذمہ دار نہیں ہوتے۔ وہ بری طرح سرفراز ملک پر برس پڑی۔ چھوٹی سی بچی کا باپ ہو کے وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی بات پر سرفراز ملک نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو میری بیٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا، آپ مجھے فون کر دیتی۔ یہ سن کر حوریہ نے اپنے سینے پر بازو لپیٹ کر اسے دیکھا۔ جی بالکل، اگر آپ کو فرصت ہو تو آپ دیکھ لیں، آپ کو ایک اننون نمبر سے 10 مسڈ کالز کی گئی ہیں، اور یہ نمبر بھی انوشے نے ہی بتایا تھا، لیکن شاید آپ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ کی بیٹی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر سرفراز ملک کے ماتھے پر بل پڑے۔ مانا کہ میری غلطی ہے، لیکن وہ میری بیٹی ہے، میں اس سے لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ حوریہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مسٹر سرفراز ملک، میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ آپ سے یہ غلطی نہ ہو۔ انوشے میری کلاس میں نہیں ہے جو میں اس کی ذمہ داری لیتی، لیکن یہ بچی اتنی پیاری ہے کہ میں نے اس کی ذمہ داری لی، کیونکہ میں اس بچی کے ماضی سے واقف ہوں۔ اس کی ماں نہیں ہے، اس لیے میں
اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، سرفراز نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ آپ کو ہماری ذاتی زندگی میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے جانے لگا تو انوشے نے پیچھے مڑ کر نم آنکھوں سے مس ہوریا کی طرف دیکھا تھا۔ تھینک یو مس ہوریا، انوشے باپ کے پیچھے چلتی ہوئی پلٹ کر بولی۔ سرفراز ملک ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ اس نے اپنی بیٹی پر ایک نظر ڈالی جو اپنی محسنہ کی شکر گزار ہو رہی تھی، پھر سر جھٹک کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ہوریا نے اس بدتمیز آدمی کو بنا شکریہ کہے جاتے دیکھا تو ایک غصیلی نظر اس پر ڈال کے آگے بڑھ گئی۔ آج انوشے کی گرینڈ برتھ ڈے پارٹی آرگنائز کی گئی تھی۔ سرفراز ملک نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کی برتھ ڈے میں کوئی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین اس کی برتھ ڈے پارٹی میں موجود تھے، لیکن انوشے بضد تھی کہ جب تک اس کی بیسٹ فرینڈ وہاں نہیں آئے گی تب تک وہ کیک نہیں کاٹے گی۔ سرفراز ملک نے کوئی 5ویں بار اسے کیک کاٹنے کی فرمائش کی تھی، لیکن اس کی ضد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ انوشے بیٹا، آپ کی بیسٹ فرینڈ کب آئیں گی؟ سرفراز ملک نے بیزار ہو کر پوچھا۔ وہ انوشے کی ضد سے تنگ آ چکا تھا۔ یہ سن کر انوشے نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مایوس ہو چکی تھی۔ بیٹا، مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے سرفراز نے اسے یاد دلایا، لیکن وہ انوشے ہی کیا جو کسی کی مان لے۔ وہ پرنسس فراک پہنے گول گول گھوم کر بار بار یہ وش کر رہی تھی کہ اس کی بیسٹ فرینڈ پارٹی میں آ جائے، اور تب اچانک سے انوشے دروازے کی طرف دیکھ کر چلائی تھی، وہ رہی میری بیسٹ فرینڈ۔ سرفراز ملک نے اس کی انگلی کے اشارے کا پیچھا کیا تو سامنے مس ہوریا کھڑی تھی، جو اپنے ہاتھ میں گفٹ پیک لیے انوشے کی طرف بڑھی۔ میری پیاری گڑیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ کہہ کر وہ انوشے کے گلے مل گئی تھی، اور یہ منظر وہاں کھڑے تمام لوگوں نے دیکھا تھا۔ سرفراز کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن ہوریا نے اسے نظر انداز کر کے انوشے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ کیک کٹوایا تھا۔ سرفراز ملک تل ملا کر رہ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! میری بیٹی کی برتھ ڈے پارٹی خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی یہاں آ کے؟ سرفراز ملک نے غصے سے ہوریا کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ سن کر ہوریا مسکرائی۔ یہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیے گا، وہ آپ کو بہتر جواب دے گی۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ بن چکی ہے اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ اس بات نے سرفراز ملک کے ہوش اڑا دیے تھے۔ جو آپ سوچ رہے ہیں ویسے ہرگز نہیں ہو سکتا، اپنی حد میں رہیے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ہوریا کو اپنی سبکی کا احساس ہوا، لیکن پھر انوشے نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ اسے انوشے سے خاص لگاؤ ہو گیا تھا۔ انوشے اس کی اسکول میں پڑھتی تھی۔ یہ بات اسے 4 دن پہلے ہی تو پتہ چلی تھی، اور ان 4 دنوں میں اس نے انوشے سے ایسی دوستی کر لی تھی کہ وہ روز اس کے پاس سرفراز ملک کی غیر موجودگی میں کافی سارا وقت بتا کر جاتی۔ صالحہ بیگم کو بھی آسانی ہو جاتی، اور انہوں نے ہوریا کے کان میں ایک سرگوشی کی تھی، جسے سننے کے بعد وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بیٹا، تم اب انوشے کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کو بھی پھنساؤ۔ یہ لڑکی بہت ضدی ہے، میں اسے نہیں سنبھال سکتی۔ اسے تم نے ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہوا ہے۔ میں تو خود کہتی ہوں کہ میرے بیٹے پر ڈورے ڈالو۔ صالحہ بیگم رازداری سے بولی، اور ان کی آخری بات پر تو وہ ہنس ہی پڑی تھی۔ تبھی انوشے نے اسے اپنی برتھ ڈے پارٹی میں بھی انوائٹ کیا تھا، اور وہاں سب کے سامنے اس نے ہوریا سے ایک ایسی بات کہی تھی جس نے سرفراز ملک کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ کیا میں آپ کو مما کہہ سکتی ہوں؟ انوشے نے ہوریا کا ہاتھ پکڑ کے بہت محبت سے پوچھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے تھے، اور ہوریا کی حالت تو ایسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ تبھی صالحہ بیگم نے آگے بڑھ کر انوشے کا ماتھا چوما تھا۔ کیوں نہیں، وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے، ماما بھی کہہ لو گی تو برا نہیں مانے گی۔ ہوریا نے اپنے سینے میں اٹکی سانس بحال کی، لیکن سرفراز ملک تلملاتا ہوا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ دادی، ہوریا ماما کب آئیں گی؟ اس کی برتھ ڈے کو 2 دن گزر چکے تھے، اور ہوریا نے پلٹ کر انوشے کی خبر تک نہ لی تھی۔ وہ اسکول سے بھی غیر حاضر تھی۔ 2 دن تک اس کا انتظار کرتے کرتے انوشے رو پڑی تھی۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے تو جانا ہے، وہ ضد پر اڑ گئی تھی۔ تبھی اس کی دادی صالحہ بیگم نے اسے بری طرح جھٹک دیا تھا۔ یہ بات اپنے باپ سے کہو۔ وہ چیخ مار کر روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں گڑیا اٹھا رکھی تھی۔ اسی گڑیا سے روتے روتے اپنے دل کی بات کہتے وہ 5 سالہ بچی گہری نیند میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب گہری خاموشی چھا گئی تب اس کی دادی کو احساس ہوا، اور وہ فوراً سے اس کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے،
اور اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ صالحہ بیگم کا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ انہوں نے فوراً سے چیخ مار کر ملازمہ کو آواز دی، حوریہ کو فون کرو، ڈرائیور کو بلاؤ، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، حوریہ سے کہو ہاسپٹل آ جائے۔ انہوں نے انوشے کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور پھر ڈرائیور کے ہمراہ ہاسپٹل پہنچ گئی تھی۔ ڈرائیور نے سرفراز ملک کو بھی خبر دے دی تھی، لیکن وہ ایک میٹنگ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ حوریہ وقت پر پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا، آپ کیسی ماں ہے؟ بچی کا اس عمر میں سٹریس لینا بہت زیادہ خطرناک ہے، آپ کو ان سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سن کر حوریہ نے خالی خالی نگاہوں سے صالحہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اس کی ماں نہیں ہے، اس کی دوست ہے، انوشے کی ماں اس دنیا سے گزر گئی ہے، صالحہ بیگم نے دکھ سے ڈاکٹر کو بتایا۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے حیرانی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ تو اس کے والد صاحب کو چاہیے کہ بچی جس کو پسند کرتی ہے، جسے اپنی ماں کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے، ان سے شادی کر لے، ورنہ اس طرح بار بار بچی کا بخار میں مبتلا ہونا اور کسی کو ماں کا درجہ دے کر اسے اپنے گھر میں نہ پانا بہت مشکل ہے بچی کے لیے۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ حوریہ کا سر جھک گیا تھا۔ انوشے کی یہ حالت دیکھ کر اس کے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ اس نے انوشے کی برتھ ڈے کے بعد سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی عزت نفس کو اوپر رکھے گی اور سرفراز ملک کے سرد رویے کو برداشت نہیں کرے گی، لیکن پھر انوشے کی حالت کے آگے وہ ہار مان گئی تھی اور تیسرے دن وہ اس سے گلے مل کر رو رہی تھی۔ آپ مت جائیے گا ماما، میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں، آپ دور جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا ختم ہو گئی ہے۔ 5 سالہ بچی کے منہ سے یہ بات سن کر حوریہ تڑپ گئی تھی۔ وہ بچے کے لیے ترس تو رہی تھی، قدرت نے اس کی جھولی میں ایک خوبصورت سی جاپانی گڑیا ڈال بھی دی تھی، لیکن شاید وہ کفرانی نعمت کر رہی تھی۔ اس نے دیر تک انوشے کو اپنے ساتھ لگائے رکھا تھا اور پھر جب جانے لگی تو انوشے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اب کہیں مت جائیے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، انوشے نے اس سے ضد کی۔ صالحہ بیگم نے حوریہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، میں تم سے ایک بار پھر سے درخواست کر رہی ہوں کہ اس کے باپ کو منا لو، ورنہ میری بچی کو میں کھو دوں گی، وہ بے بسی سے بولی۔ یہ سن کر حوریہ نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا، آپ فکر نہ کریں، میں انوشے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ میرے لیے بالکل زندگی کی سی حیثیت رکھتی ہے اور اب میں اسے مزید دکھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے یہ کہہ کر انوشے کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا اور ممتا کی گرمی پہنچائی تھی۔ اس کی ممتا کو خود بھی سکون ملا تھا۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے اولاد کے لیے ترس ہی تو رہی تھی۔ وہ انوشے کے ساتھ ان کے ہمراہ ان کے گھر آ گئی تھی اور اس نے اپنی والدہ کو اطلاع دے دی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آج کل وہ انوشے نام کی 5 سالہ بچی کے ساتھ وقت گزار رہی ہے اور انہوں نے اسے کوئی روک ٹوک نہ کی تھی۔ وہ انوشے کے کمرے میں انوشے کے ساتھ لیٹی اسے کہانی سنا رہی تھی جب انوشے نے اس سے سوال کیا تھا، آپ دوبارہ یہاں سے جائیں گی تو نہیں نا؟ یہ سن کر وہ مسکرائی تھی، بالکل بھی نہیں، بلکہ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے یہی رہ جاؤں۔ یہ سن کر انوشے خوشی سے اچھل پڑی، ہرے، بہت اچھی بات ہے، میں آپ کے ساتھ بہت ساری گیمز کھیلوں گی، آپ مجھے بہت ساری کہانیاں سنانا اور ہم دونوں بہت اچھے سے رہیں گے، میں آپ کو ماما پکاروں گی اور آپ مجھے میرا بچہ پکارنا۔ انوشے کی پلاننگ سن کر حوریہ کو ہنسی آ گئی تھی۔ بس بیٹا کیا کروں، تمہارا ابا مان جائیں تو، یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنس پڑی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ انوشے کو دوائی دے کر اس نے کھانا کھلایا تھا اور پھر اسے کمرے میں کہانی سناتے سناتے ہی سلا دیا تھا۔ 9 بجتے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی تاکہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو، تو اس کا ٹکراؤ سامنے سے آتے سرفراز ملک سے ہوا تھا، جو انوشے کی بیماری کا سن کر بھی اتنی دیر سے گھر آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے چلایا۔ میں آپ کی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے یہاں موجود ہوں۔ حوریہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کو نرم رکھا تھا۔ کس حیثیت سے؟ سرفراز ملک نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ اسے حوریہ کی یہ جرأت اچھی نہیں لگی تھی۔ یہ سن کر وہ مسکرائی، بہت جلد میری حیثیت آپ کو معلوم ہو جائے گی، آپ مجھ سے شادی کر لیں سرفراز ملک، اس نے اچانک سے کہا تو وہ اپنی جگہ ششدر رہ گیا۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے؟ حوریہ چند قدم آگے آئی، بالکل اندازہ ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سرفراز نے گہری سانس بھری، لیکن مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حوریہ نے یہ سن کر اسے آنکھ ماری تھی، دلچسپی تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے نا کہ انوشا مجھے ماما تسلیم کر چکی ہے اور میں بھی اسے اپنی بیٹی مانتی ہوں۔ ہم دونوں میں آپ دونوں سے زیادہ محبت ہے، تو آپ اپنی شکست مان لیجئے اور مجھے اپنی بیوی کے عہدے پر فائز کر دیجئے۔
सरफराज मलिक को हकीकत से आगाह करते हुए बोली। शट अप एंड गेट लॉस्ट। वो धारा था। अरे अरे, इतना भी क्या गुस्सा है? ये लीजिए, ये मेरा कार्ड रखिए। मैं पेशे के लिहाज से एक टीचर हूँ और मैं एक बिल्डिंग में रहती हूँ। ये मेरा एड्रेस है। 1 हफ्ते के अंदर बारात लेकर पहुंच जाइएगा, मैं इंतजार करूंगी। वो इत्मीनान से बोली। उसे अब सरफराज मलिक से हर हाल में शादी करनी थी। सरफराज मलिक ने गुस्से से उससे घूरा था। बहुत कॉन्फिडेंस है आपको? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इनकार करेंगे तो आपकी अम्मी ज़बरदस्ती आपकी शादी मुझसे करवा देंगी। इसलिए तो कहती हूँ कि खुद ही हामी भर लें, ज़बरदस्ती नहीं होगी आपके साथ। ये कहकर वो रुकी नहीं थी और बाहर की तरफ बढ़ गई थी। सरफराज ने सर झटककर उसका कार्ड वहीं फेंक दिया था और फिर आगे बढ़कर अनुषे को सोता हुआ देखकर हैरान रह गया था। वो पुरस्कून नींद सो रही थी। वक्त मिल गया तुम्हें घर आने का? सालेहा बेगम ने तंज से पुकारा तो उसने गहरा सांस लिया था। जिंदगी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं इसका ख्याल रख लूंगा और मुझे पता है आप मुझे क्या कहने वाली हैं। सालेहा बेगम ने अपने जिद्दी बेटे को देखा था। तुम अपनी जिद छोड़ दो वरना किसी दिन बड़ा नुकसान उठाओगे। और डॉक्टर ने जो कहा है, तुम्हें लगता है कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मेरे पास डॉक्टर की रिकॉर्डिंग मौजूद है। तुम सुन सकते हो कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने तुम्हारे मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग भेज दी है। ये कहकर वो वापस लौट गई और सरफराज मलिक ने अपना मोबाइल दीवाना वार उठाकर डॉक्टर की रिकॉर्डिंग सुनकर बेख्तियार अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस की थी। ये नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। डॉक्टर ने उन्हें वार्निंग दी थी कि अनुषे की पसंदीदा शख्सियत को उससे दूर ना किया जाए। अब वो उन्हें क्या बताता कि वो उनकी पसंदीदा शख्सियत को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाता। वो रेशमा का था और रेशमा का ही रहेगा। लेकिन फिर अनुषे की ज़िंदगी की खातिर उसने सारी रात सोचकर एक फ़ैसला ले लिया था और अगली सुबह होते ही सालेहा बेगम को हुरिया के बताए हुए एड्रेस पर चलने की दरख्वास्त की थी। अनुषे खुशी से उछल पड़ी थी और सालेहा बेगम को पहले तो यकीन ही ना आया। तुम सच कह रहे हो? क्या तुम हुरिया से शादी के लिए तैयार हो? उन्होंने बेयकीनी से पूछा। ये सुनकर सरफराज मलिक ने संजीदा निगाहों से उन्हें देखकर सर हिलाया। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अपनी बेटी के लिए मैं हर हद तक जा सकता हूँ। अपनी कसम भी तोड़ सकता हूँ और अपनी जिद भूल भी सकता हूँ। वो इंतहाई संजीदगी से बोला तो उन्होंने उसका माथा चूमा। सालेहा बेगम ने फ़ोन करके हुरिया को अपनी आमद की इत्तला दे दी थी। साथ ही बता दिया था मैं निकाह का जोड़ा और बाकी सामान ले आऊंगी। आज शाम को ही हमें ये निकाह करना है। वो इंतहाई जोश से बोली तो हुरिया ने फौरन घबराकर फ़ोन काट दिया और वो तो इस चीज़ की तवक्का बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। अम्मी अब क्या होगा? वो तो शाम को निकाह करने का कह रहे हैं। वो परेशानी से अपनी माँ को देखने लगी। कुछ नहीं बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। वैसे भी तुम शादी अनुष्य के लिए कर रही हो, उसके बाप के लिए नहीं। इसलिए उसकी किसी किस्म की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुष्य को माँ की ज़रूरत है और तुम्हें एक बच्चे की। और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और चीज़ की परवाह भी करोगे। उसकी वालदा ने उसकी कमर सहलाकर उसे तसल्ली दी थी। शाम होते ही सरफराज मलिक अपनी माँ और बेटी के साथ मौलवी साहब और गवाहान को लिए हुरिया के घर पहुंच चुका था। सरफराज मलिक ने हुरिया नुमान को अपने निकाह में लेकर ये साबित कर दिया था कि वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, चाहे वो नई मामा लाने की ख्वाहिश ही क्यों ना हो। मामा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। देखे ना बाबा, मामा कितनी स्वीट लग रही हैं, है ना? अनुषे ने ज़बरदस्ती हुरिया का हाथ थामकर सरफराज मलिक के हाथ में दिया तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर रह गए थे। सरफराज मलिक ने आहिस्ते से अपना हाथ उससे छुड़ाकर गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए। हुरिया भी अपनी माँ से गले मिलकर रोते हुए गाड़ी में बैठ गई थी और फिर एक नई जिंदगी का आगाज किया था। अनुषे गाड़ी में उसकी गोद में सर रखे उससे बेशुमार बातें करती रही। सालेहा बेगम उसकी हुरिया से मोहब्बत देखकर मुस्कुराती रही। घर आते ही सरफराज मलिक उससे बेगाना होकर कमरे की तरफ बढ़ गया और वह अनुषे का हाथ थामे दुल्हन बनी उसके कमरे में आकर उसे एक बार फिर से अपने बराबर में लिटाकर कहानी सुनाने लगी थी। कहानी सुनाते सुनाते कब अनुषे की आंख लगी उसे पता ही ना चला और वह खुद भी थक हार कर उसी के साथ सर टिकाए वहां बेड पर सो गई थी। सरफराज मलिक ने हुरिया का इंतजार किया था ताकि वो उसे बता सके कि वो सिर्फ और सिर्फ अनुषे के लिए उसे ब्याह कर लाया है। लेकिन जब कमरे में 1-2 घंटे बाद भी वो अंदर न आई तो उसने गुस्से से कमरे से बाहर कदम रखा और मुलाजमा से हुरिया की बाबत दरियाफ्त किया। जी साहब, वो तो अनुषे के कमरे में है।
یہ سن کر وہ غصے سے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا، لیکن وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، اس لیے جواب نہ دے سکی۔ اس نے لاک پر ہاتھ رکھا تو لاک کھلتا چلا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ بات سنو میری، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے کمرے میں، اس نے حوریہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ نیند میں آنکھیں کھول کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ حکم دے کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا تو وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہیں یہاں صرف اور صرف انوشے کے لیے لایا ہوں۔ مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ یہ شادی ایک زبردستی کی شادی ہے جو انوشے کی ضد پر ہوئی ہے، سمجھی تم؟ سرفراز نے انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں کہا۔ یہ سن کر حوریہ مسکرائی۔ جی بالکل، میں نے بھی اپنی دل لگی کے لیے یہ شادی نہیں کی ہے۔ حوریہ نے بھی اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ سرفراز ملک نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ تم یہاں میرے کمرے میں نہیں رہو گی، تم انوشے کے پاس انوشے کے کمرے میں رہو گی۔ حوریہ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور بولی، اور شاید میں وہی تھی، آپ ہی مجھے یہاں لے آئے ہیں۔ سرفراز لاجواب ہو گیا تھا۔ انوشے کی خدمت میں اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اور جہاں مجھے لگے گا کہ تم نے کوتاہی کرنے کی کوشش کی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے بولا۔ حوریہ نے غور سے اس کا یہ لیکچر سنا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ اچھی طرح ازبر ہے، اب میں جاؤں؟ وہ جو اپنی چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی، سرفراز ملک نے ایک نظر اس کے حسن کو دیکھا تھا جو سادگی میں بھی چمک رہا تھا۔ بالکل، تمہیں یہاں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ وہیں بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا تو حوریہ نے گہری سانس بھر کر انوشے کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے اور وہیں کپڑے بھی چینج کر لیے تھے۔ صبح شور اور ہلا گلا سن کر وہ اٹھ کر سیدھا ہو بیٹھا اور پھر چینج کر کے باہر نکلا تو انوشے ٹیبل پر چمچ مار کر ناشتے کے لیے پکار رہی تھی۔ ماما پلیز بریک فاسٹ، بریک فاسٹ، بریک فاسٹ۔ وہ اسکول کے لیے تیار تھی اور اس وقت 7:30 بجے تھے۔ اگر وہ سرفراز ملک کے ہمراہ تیار ہوتی تو 8:30 بج چکے ہوتے، جبکہ اسکول کا ٹائم 8 بجے تھا۔ انوشے نے وقت سے تیار ہو کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ اب اس کی زندگی میں نئی ماں آ چکی ہے جو اس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کر کے اس کی زندگی میں آسانی پیدا کر رہی ہے۔ ہاں ہاں بیٹا، لا رہی ہوں۔ وہ دوپٹہ کمر کے گرد کس کر باندھے تیزی سے کچن سے نکل کر انوشے کے آگے ناشتہ رکھ کر واپس کچن میں گم ہو گئی تھی۔ سرفراز ملک نے یہ منظر مسکرا کر دیکھا اور پھر کرسی کھینچ کر بیٹھا ہی تھا کہ انوشے زور زور سے کھانسنے لگی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا ہوا انو؟ اس نے فوراً سے اس کی پیٹھ سے لائی اور پھر چلانے لگا، حوریہ حوریہ، کہاں مر گئی ہو تم؟ یہ سن کر حوریہ کے ہاتھ سے چائے کا گرم کپ گر کر اس کے پاؤں کو جلا گیا تھا، لیکن وہ اپنا درد بھول کر باہر کی طرف آئی جہاں انوشے کو اس طرح کھانستا دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ اسے پانی پلاتے ہوئے پوچھنے لگی جب انوشے نے وامٹ کی تھی اور اس کی بریڈ سے کانچ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکلا تھا۔ یہ دیکھ کر سرفراز ملک کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما اور سب کے سامنے اسے کھری کھری سنائی تھی۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا، سمجھی تم؟ اسے ایک جھٹکے سے دور دھکا دیا تو وہ زمین پر جا گری۔ انوشے نے روتے ہوئے اپنے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ بابا پلیز ماما کو نہ مارے۔ وہ پلٹ کر حوریہ کے پاس گئی اور اسے ہاتھ پکڑ کر سہارا دے کر اٹھانے لگی، لیکن وہ وہاں رکا نہیں تھا، بغیر ناشتہ کیے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ ماما آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ بار بار حوریہ سے ایک ہی بات کر رہی تھی اور آج اس نے اسکول سے چھٹی بھی کر لی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم میری فکر نہ کرو بیٹا، چلو تمہیں اسکول چھوڑ آتی ہوں۔ حوریہ نے اس کی فکر پر محبت سے کہا، لیکن انوشے نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ ماما، بابا نے آپ کو اس طرح مارا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں ان سے ناراض ہو جاؤں گی، ان سے کٹی ہو جاؤں گی اور پھر ان سے کبھی دوستی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر حوریہ نے بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ بیٹا، انہوں نے تمہاری فکر میں ایسا کہا، تم ناراض مت ہو، میں انہیں خود ہی جواب دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ انوشے نے اس وقت تو اس سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن شام کو جیسے ہی وہ آفس سے تھکا ہارا واپس لوٹا تو انوشے نے رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہ کیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ انوشے بیٹا، پاپا آپ کی فیوریٹ چاکلیٹس لائے ہیں، لیکن تب بھی وہ باہر نہ آئی تھی۔ جاؤ اپنی لاڈلی کو اب تم ہی سمجھاؤ، بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے تم نے، سرفراز ملک غصے سے بولا۔ حوریہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ صبح آپ مجھے اس کے خیال نہ رکھنے پر ڈانٹ رہے تھے اور اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بگاڑا ہے؟ اور وہ بریڈ بیکری میں بنی تھی، میں نے گھر پر نہیں بنائی تھی۔
وہ سرفراز ملک کی بات پر حیران رہ گئی تھی۔ کتنے آرام سے اس نے انوشے کو بگاڑنے کا الزام اس پر لگا دیا تھا۔ میرے منہ نہ لگو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں واپس لوٹ گیا اور حوریہ نے کندھے اچکائے تھے۔ یہ شادی نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کھانے کی میز پر اپنا پسندیدہ کھانا دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ یہ سب تکلف آپ نے کیا ہے امی؟ اس نے صالحہ بیگم سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں کیوں کروں گی اتنا تکلف؟ یہ سارا تکلف تو تمہاری بیگم نے کیا ہے۔ یہ سن کر حوریہ کی آنکھیں جھک سی گئی تھی۔ سرفراز ملک نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ کھانا لاجواب ہے۔ اس نے پہلی بار دل سے اس کی تعریف کی اور حوریہ اس تعریف کا مقصد نہ سمجھ سکی تھی۔ وہ کچن میں اس کے لیے کافی بنا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ کا احساس ہوا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہاری تعریف کی ہے تو تمہیں اپنے دل میں بھی جگہ دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ انوشے کو ہمارے درمیان ایک اچھا بانڈ محسوس ہو۔ حوریہ نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ جی مجھے معلوم ہے۔ وہ سر جھکا کر کافی کا کپ تھامے اس کے کمرے میں رکھ کر انوشے کے پاس چلی گئی تھی۔ صالحہ بیگم نے کچن میں ان دونوں کی گفتگو سن لی تھی۔ تم یہ کس لہجے میں اس سے بات کرتے ہو؟ وہ تمہاری بیٹی کی ماں بن کر آئی ہے تو تمہاری بیوی بھی ہے۔ تم اسے اس کا حق دو گے تو اللہ کے آگے سرخرو ہوگے۔ تمہیں نہیں پتا وہ کتنی مشکلات کاٹ کر آئی ہے؟ یہ سن کر اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ مشکلات؟ کیسی مشکلات؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ صالحہ بیگم نے وہیں بیٹھ کر اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ طلاق یافتہ ہے، یہ بات تو تمہیں معلوم ہے، لیکن اسے طلاق کیوں ہوئی تھی یہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ 2 سال میں اس سے اولاد نہ ہوئی تو بانجھ قرار دے کر سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اولاد کی ترسی ہوئی ہے، اسی لیے انوشے کو اتنا پیار دیتی ہے، اور تم ہو کہ اس کے دل پر مرہم رکھنے کے بجائے زخم پر زخم دیے جا رہے ہو۔ صبح سے لے کر شام تک تمہارا ہر کام وہ دیکھتی ہے۔ تمہاری شادی کو 2 مہینے ہونے والے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ تم اسے باہر گھمانے لے گئے ہو۔ تمہاری زندگی انوشے کے گرد گھومتی ہے تو اس نے بھی اپنی زندگی کو انوشے کی خاطر جینا سیکھ لیا ہے۔ صبح اٹھتی ہے، تمہارے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے، تمہارے سارے کپڑے تمہیں دھلے دھلائے استری کیے ہوئے ملتے ہیں، ٹفن تمہارے آفس پہنچاتی ہے، پورے گھر کو سنبھال لیا ہے، لیکن تمہاری طرف سے 2 بول محبت کے اسے نہیں ملے۔ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ وہ افسوس سے بولے۔ سرفراز ملک نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی بات سنی تھی اور افسوس کر کے رہ گیا تھا۔ صالحہ بیگم تو اس کی آنکھیں کھول کر واپس لوٹ گئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سے وہ دونوں ماں بیٹیاں غائب تھیں۔ یہ دونوں کہاں گئی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میٹنگ ہے آج انوشے کی۔ کتنی بے فکری سے رہ رہے ہو نا حوریہ کے آنے کے بعد، ورنہ اس کی ہر اسکول میٹنگ میں تم جاتے تھے، لیکن اب حوریہ نے آرام سے سب کچھ سنبھال لیا ہے۔ وہ خوشگوار لہجے میں چائے پیتے ہوئے اس سے کہنے لگی تو اس نے دل کھول کر اعتراف کیا تھا۔ ہاں آپ ٹھیک کہتی ہیں، وہ اچھی خاصی سلجھی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرفراز ملک نے اپنے لیے عزت ہی عزت دیکھی تھی۔ ویسے آپ انوشے اور حوریہ دونوں کو بتا دیجیے گا کہ شام کو میں آؤں گا تو ہم باہر ڈنر کریں گے۔ اسے کہیے گا تکلف نہ کریں، گھر میں کھانا بھی نہ بنائیں۔ امی آپ بھی چلیے گا ساتھ۔ سرفراز ملک نے اچانک ہی پلان بنایا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے منع کیا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بار اسے باہر لے کے جاؤ گے اور میں کباب میں ہڈی بنوں؟ نہ بابا نہ، مجھ سے تو یہ نہ ہوگا۔ سرفراز ملک بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ آفس میں آج فورن ڈیلیگیشن آنا تھا اور وہ ان کے ساتھ اپنی آفس ڈیل کے لیے مصروف تھا۔ انوشے کے اسکول کی چھٹی کے وقت وہ فارغ ہوا تو ایک خیال اس کے دماغ میں گوندا تھا، کیوں نہ دونوں ماں بیٹی کو سرپرائز کروں۔ یہ سوچ کر اس نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا اور پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے انوشے کے اسکول کے باہر پہنچا تھا۔ چھٹی ہو چکی تھی، پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ باہر نکل رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر انوشے اور حوریہ پر پڑی، جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک دوسرے سے مستی مذاق کیے باہر نکل رہی تھی۔ حوریہ نے انوشے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور اسے احتیاط سے لے کر آگے بڑھ رہی تھی۔ سرفراز ملک اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور ان دونوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو حوریہ کی نظر سب سے پہلے اس پر پڑی تھی۔ اس نے جھک کر انوشے کے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہا تھا کہ بابا آ گئے ہیں، اور انوشے چیختے ہوئے آگے بڑھی۔ تبھی سامنے سے تیز رفتار گاڑی آتی دکھائی دی۔ حوریہ نے ایک لمحے کے لیے انوشے اور گاڑی کو دیکھا اور اگلے ہی پل تیزی سے انوشے کو کھینچ کر خود گاڑی کے آگے آ گئی تھی۔ وہ ہوا میں اچھل کر نیچے گر پڑی تھی اور پھر خون بہتا چلا گیا تھا۔ سرفراز چیختا ہوا اس کے پاس دوڑا اور اس کے بعد ایک طویل خاموشی چھا گئی تھی۔
وہ تیزی سے حوریہ کو اٹھائے قریبی اسپتال کی طرف بھاگا تھا۔ خوف سے اسے پسینے آ رہے تھے۔ حوریہ کے ماتھے سے بہت خون بہہ چکا تھا۔ دیکھیں، ان کی حالت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آپ خون کا انتظام کر کے رکھیں۔ کئی اندرونی چوٹوں کے علاوہ سر پر بھی گہرا زخم ہے۔ آپ بس دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے حوریہ کی حالت دیکھ کر سرفراز ملک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ بے اختیار حوریہ کی زندگی کے لیے دعا کرنے لگا۔ انوشے بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دی تھی۔ اللہ پاک، میری ماما کو بچا لیجئے، وہ ورلڈ بیسٹ امی ہے، مجھے مارتی بھی نہیں ہے، بہت پیار کرتی ہیں، کبھی ڈانٹتی بھی نہیں ہے، آپ پلیز انہیں بچا لیجئے نا۔ وہ ننھے ننھے ہاتھ ہوا میں اٹھائے دعا کے لیے بری طرح روتے ہوئے اپنی ماں کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ سرفراز ملک نے اسے روتے دیکھا تو اس کا دل تڑپ گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری بچی، میری جان، اس نے انوشے کو تسلی دی۔ سرفراز ملک اب شکست خوردہ سا دکھائی دینے لگا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ کر چپ کروا رہا تھا۔ خود اس کا روا روا حوریہ کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اسے اب حوریہ کی قدر آئی تھی۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تو ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ حالت ابھی بھی خطرے میں ہے، بس ہوش میں آنے کا انتظار کیجیے اور دعا کیجیے انہیں جلد ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں تسلی دے کر چلے گئے۔ صالحہ بیگم بھی روتی ہوئی اسپتال آ گئی تھی۔ ابھی تو ان کے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں آئی تھی، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا ایک بار پھر ان کے بیٹے کی زندگی ویران ہونے والی تھی؟ یہ سوچے انہیں بہت رلا رہی تھی۔ ڈاکٹر کی بات پر سرفراز ملک نے باقاعدہ طور پر نیت باندھ لی تھی اور اس کی زندگی کی دعا مانگنے لگا۔ 2 دن گزر گئے تھے اور تیسرے دن جا کر حوریہ کو ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹر کے بتاتے ہی وہ کمرے میں قدم رکھ کر اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگ کر رو پڑا تھا۔ میں تمہارا مخلوص ہوں، جس طرح تم نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کے لیے اپنی جان کی قربانی تک دینے سے گریز نہ کیا، میں تمہاری محبت کا قائل ہو گیا ہوں۔ اور یقین مانو، یہ 2-3 دن تو میری زندگی میں ایسے گزرے جیسے میں انگاروں پر لوٹ رہا ہوں۔ میں بہت ڈر گیا تھا کہیں تمہیں کھو نہ دوں۔ وہ حوریہ کو خود میں بھینچے شدت سے بولا۔ حوریہ نے خالی خالی نگاہوں سے سرفراز ملک کی طرف دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھو مجھے، شرمندہ مت کرو، میں جانتا ہوں کہ میں سخت تھا، لیکن بالآخر تم نے مجھے نرم کر ہی لیا اور اپنی خدمت سے میرا دل جیت کر مجھے اپنا بنا لیا۔ مجھے چھوڑ کر اب کبھی نہ جانا۔ اس نے حوریہ کے ہاتھ تھام کر محبت سے کہا تو حوریہ نے مطمئن ہوتے نظر جھکا لی۔ اس کے اندر سکون اتر آیا۔ بالآخر اس کی خدمت رنگ لے آئی تھی، شوہر کے دل میں جگہ بنا ہی لی تھی۔ سرفراز ملک نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھرا تھا اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے ایک نئی زندگی میں خوش آمدید کہا تھا۔ وہ صحت یاب ہو کر گھر واپس لوٹی تو انوشے نے اس کے لیے بہترین سجاوٹ کی تھی اور پھر اسے گفٹ بھی دیا تھا۔ ماما، آپ گھر آ گئی ہیں نا؟ میں نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بار میری نئی ماما کو مجھ سے دور مت لے جائیے، اور دیکھو آپ ہمارے درمیان ہیں۔ یہ سن کر سرفراز ملک بھی مسکرایا تھا اور پھر جب حوریہ اٹھ کر انوشے کے ساتھ اس کے کمرے میں جانے لگی تو سرفراز ملک نے اسے پہلی بار روکا تھا۔ آپ دونوں اب ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں رہیں گے اور یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر حوریہ نے پلکیں جھکا دی تھی۔ وہ اس بات کا مطلب اچھی طرح جانتی تھی۔ انوشے ان دونوں کے درمیان لیٹی ان دونوں سے باتیں کر رہی تھی۔ ویسے ماما، بابا، میں نے آپ دونوں کو کبھی کس کرتے نہیں دیکھا، کبھی ایک دوسرے کو پیار کرتے نہیں دیکھا۔ انوشے معصومیت سے بولی۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر سرفراز ملک بے اختیار قہقہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ حوریہ جھیم سی گئی تھی۔ چلے نا بابا، ماما کو کس کرے نا، ہم تصویر کھینچتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سرفراز ملک نے فوراً سے عمل کر ڈالا اور انوشے کے سامنے ہی شدت سے اسے جھپی ڈالی تھی۔ خود میں بھینچ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آئی لو یو مسز سرفراز ملک۔ انوشے نے پاپا کے کس کرنے کے بعد خوب تالیاں بجائی تھی، جبکہ حوریہ نے شرم سے نظریں جھکا لی تھی۔ وہ سرفراز ملک جسے آج تک کوئی نہ بدل سکا تھا، اسے حوریہ کی محبت نے بدل دیا تھا اور حوریہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ انوشے اب پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی اور تبھی خدا نے اس کی زندگی میں وہ خوشی بھی لکھ دی تھی جس کے لیے وہ برسوں سے منتظر تھی۔ وہ بانجھ نہیں تھی، اس کی رپورٹس غلط تھی، وہ چند اندرونی کمزوریوں کا شکار تھی، لیکن پھر خدا نے اس کی گود بھر دی تھی۔
وہ بہت خوش تھی اور بار بار خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ حوریہ کی ماں بھی بہت خوش تھی، یہ جان کر کہ ان کی بیٹی بانجھ نہیں ہے۔ انوشا، آپ کو بھائی چاہیے یا بہن؟ اس نے ایک روز اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا تھا، اور تب اس نے بے ساختہ بھائی کا نام لیا تھا۔ سرفراز ملک نے دروازے میں کھڑے کھڑے اس کی یہ بات سن کر اسے شدت سے خود میں سمو لیا تھا۔ تم نے آج مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، وہ شدت سے بولا تو حوریہ نے شرما کے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ سرفراز ملک نے تو گویا حوریہ کو اس کی پہلی پریگننسی میں ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ وہ اسے وقت پر کھانا دیتا، اس کی صحت کا خیال رکھتا، اسے خود اپنے ہاتھوں سے فروٹ کاٹ کر کھلاتا۔ حوریہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے دنیا میں ہی جنت پا لی ہے، اور ایسے بہترین شوہر کو پا کر اس کی زندگی آرام دہ ہو گئی تھی۔ 9 مہینے بعد اس نے خوبصورت سے گولو مولو بچے کو جنم دیا تھا، اور انوشے نے تو اسے فوراً سے گود میں اٹھا لیا تھا۔ یہ میرا بھائی ہے اور اس پر صرف میرا حق ہے، وہ خوشی سے بچے کو دیکھ کر بولی تو سب ہنسنے لگے۔ صالحہ بیگم نے حوریہ کا ماتھا چوم کر کہا، جب سے تم میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو، اس کی سونی زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ بس ایک پوتے کی کمی تھی، تم نے وہ بھی پوری کر دی۔ ان کی بات پر حوریہ مسکرا دی۔ سرفراز ملک نے بھی محبت سے اسے دیکھا، جو آئی تو اس کی زندگی میں زبردستی تھی، لیکن اس کے آنے سے ان کا گھر اور زندگی روشن ہو گئی تھی۔ اب حوریہ کے بنا اس کا جینا مشکل تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب حوریہ نے ریشما کو بھلا کر اسے اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ انوشے بری ہو گئی تھی، اور اس نے حوریہ کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کا بہت خیال رکھا تھا۔ آج ان کی پوری فیملی ساحل سمندر پر موجود تھی۔ انوشے اپنے چھوٹے بھائی اسد کا ہاتھ تھام کر ساحل کی ریت پر یہاں سے وہاں دو رہی تھی، اور سرفراز ملک نے حوریہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے گالوں کو چوما تو حوریہ اس اچانک ابتاد پر گھبرا کے بولی، کیا کر رہے ہیں؟ ہم پبلک پلیس میں ہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ دیکھتا ہے تو دیکھنے دو، میرا دل کیا تو میں نے اپنی بیوی کو کس کر لیا، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شوخی سے اسے خود سے نزدیک کرتا ہوا بولا، سدھر جائیں سرفراز، بیٹی اب بری ہو رہی ہے۔ حوریہ نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، میری بیٹی چاہتی ہے میں اس کی ماں سے پیار کروں، اور میں وہی کر رہا ہوں۔ آخر اپنی بیٹی کی بات ماننا میرا فرض ہے۔ وہ حوریہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا، جو بھی بات ہے ہم گھر جا کے کریں گے، یہاں اتنے لوگ ہیں، کچھ شرم کریں۔ حوریہ نے شرماتے ہوئے اس سے فاصلہ بنا کے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا تو سرفراز ملک مسکرا دیا۔ اسی لمحے اسد اور انوشے بھاگتے ہوئے آ کے حوریہ سے لپٹ گئے۔ سرفراز ملک نے ہنستے ہوئے اس حسین منظر کو اپنے دل میں قید کر لیا تھا۔ اس کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے ان کے قریب گیا اور تینوں کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ I love you all. I love you too. ان تینوں نے بھی مسکرا کے کہا، اور شام ہوتے ہی ہنسی خوشی گھر لوٹ گئے، جہاں ان کی دادی سب کا انتظار کر رہی تھی۔